बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमारा वीलॉग देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए और उम्मीद करते हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी रहेगा। कुछ अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपने देखा होगा दिन भर आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश करती रहीं कि वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया है आज़ाद कश्मीर के सदर की एडवाइस पर। तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी है क्या और आज़ाद कश्मीर के अंदर होने क्या जा रहा है? अभी तो हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन देखे और 27 जुलाई को आप हमारे नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर में वहाँ के जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। कानून साज उनकी असम्बली है और वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटी पिछले साल भी बड़े फसादात हुए थे, वहाँ के मुख्तलिफ मुतालबात भी सामने आए, यहाँ से हुकूमती वज़रा भी गए, वहाँ पे जाके उनको मनाया गया और फिर कुछ मामलात ठंडे पड़े। लेकिन जो उनके साथ मुज़ाकरात किए गए थे 26 नुकात उसमें शामिल थे और जॉइंट एक्शन कमेटी का ये कहना था कि हमारे मुतालबात को माना जाए। उसमें बहुत सारे लोग जो वहाँ पे ड्यूरिंग फसादात जिनको शहीद कर दिया गया, उनके जो लोग ज़ख्मी हुए उनके हवाले से उन्होंने कहा कि माली मुआवनत की जाएगी, रियासत ने वो भी नहीं की और दीगर जो वादे वईद किए गए थे वो भी उस तरह से पूरे नहीं हुए। दिसंबर में उनका एक लाएअमल नया उन्होंने बनाया, फिर एक डेडलाइन दी और 10 जून उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो तंजीम है वहाँ की, उसको कलअदम करार दे दिया गया है, उसको बैन कर दिया गया है और उस तंजीम की जानिब से आप देख रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। रावलाकोट में आपने देखा और कल कोहाला के पुल को भी यहाँ से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद से कहा जा रहा है कि इजाफी नफरी जो है वहाँ पे भिजवाई जाएगी। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ख़ासे कोई हमें पुरअमन उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि एक महीने बाद वहाँ पे इलेक्शंस हैं और इलेक्शन से पहले और एक मुतालबा वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटी का जो ये भी है कि जो 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की पाकिस्तान से हैं वो भी ख़त्म की जाएं। तो ये 12 नशिस्तें हैं क्या? 2018 में एक आइनी तरमीम होती है, 13वीं आइनी तरमीम के ज़रिए वहाँ की जो कानून साज असम्बली है तकरीबन 53 टोटल नशिस्तें और 45 वहाँ के लोग जो हैं रियासत के लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे और 12 जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान से रखी गई, क्योंकि यहाँ से जो मुहाजिरीन हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा कि वो अपने वोट अपने जो नुमाइंदे हैं उनको यहाँ से डालेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ी तादाद में जो वहाँ के मुहाजिरीन हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और खुसूसन पंजाब में वो सेटल हैं। और ये वहाँ के लोगों का ये कहना है कि 12 नशिस्तें हुकूमत पाकिस्तान ने मैनेज करने के लिए वहाँ के इंतखाबात में रखी हैं, क्योंकि जिसकी हुकूमत मरकज़ में होती है वो फिर 12 नशिस्तें, जिस तरह से वोटिंग का सिलसिला आप देखते आए हैं पाकिस्तान में, तो वोटिंग एक इस वक्त भोंडा मजाक बन चुका है। मुझे माजी में एक बार बड़ा ये फ़नी लगा, मुझे ये इलेक्शन देखने का करीब से मौका मिला। मुझे मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, कि ये पाकिस्तान से क्यों महाजरीन की जो सीट्स हैं और यहाँ से इलेक्शन लोगों को लड़वाया जा रहा है। और मैं उन कैंडिडेट का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन देखा गया कि सारा साल वहाँ कोई लोग हमें नज़र नहीं आते थे, लेकिन इलेक्शन डे पे वो पूरी बिरादरी को वहाँ इकट्ठा कर लेते थे अपने घर पे। वहाँ पे खाने की देगें बन रही हैं, तकरीबन एक हफ़्ता पहले ही मेले का समा। और जो नशिस्तें थीं और जो वोटर लिस्टें थीं, उन वोटर लिस्टों में बड़ी क्या कहते हैं टैंपरिंग की गई होती थी और उन अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए, और एक घर से तकरीबन एक ही कार्ड पे 10-10 लोगों के वोट डाल रहे हैं। ये माजी का एक किस्सा मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो वहाँ के लोगों को ये इस वक्त एतराज़ है कि ये जो 12 नशिस्तें हैं इनको ख़त्म किया जाए। और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उन्होंने अब एक रेफरेंस भेजा वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उस हवाले से कि वहाँ पे इन नशिस्तों को वो देखा जाए, क्योंकि वो हर हाल में इनको बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब आपको हम खबर देते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाज़ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि वो भी जॉइंट एक्शन कमेटी के पीछे है और जो 12 नशिस्तों का मुतालबा है इसको कम करने के लिए, और पीपल्स पार्टी की ये राय है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने भी इसका इजहार किया कि 6 नशिस्तों तक वो मान सकते हैं कि इन नशिस्तों को आधा कर दिया जाए, क्योंकि रियासत के लोगों को इख्तियार होना चाहिए कि वो हक़ खुद इरादी जिसकी हम बात करते हैं कि वो खुद इस हवाले से वोट का जो है इंतखाब करें और पाकिस्तान में जो मुहाजिरीन सेटल हैं वो यहाँ से वोट ना दे के वहाँ से लोगों को आगे भेजें। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस हवाले से उन्होंने आज ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है वो बड़ा जी ख़तरनाक है और इंतखाबी अमल को सबूताज करने की कोशिश है और जमहूरी सोच का तकाजा है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मुहाजिरीन जहाँ पे सेटल हैं और माजी में भी वो देते रहे हैं वोट, तो ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तस्वर होगी। खल्क़े खुदा को ये फैसला करने
رہنے دیں. اور انہوں نے کہا سیالکوٹ شہر سے کشمیر اسمبلی کی ایک سالم سیٹ ہے, پاکستان قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں, باقی کشمیر اسمبلی کے حلقے جو یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں. کشمیری مہاجروں کی تعداد جموں سے ہے اور 1947 میں مہاجر 2 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دے کر پاکستان آئے اور اپنی عصمتیں لٹائیں اور ہزاروں بیٹیاں اغوا ہوئیں. تو آپ اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتے. لوگوں کو اپنی رائے دینے کے لیے جمہوری رستہ تسلیم کریں. بڑی انٹرسٹنگ بات کی, جمہوری رستہ کیا پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو دیتے ہیں؟ یہ جمہوری رستہ کہ ہم نے 8 فروری کو دیکھا, کیا یہ جمہوری رستہ ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھا؟ کیا باقی آپ لوگوں کے جو ووٹ کا تقدس ہے اس کو آپ ہر طرح سے اون کرتے ہیں کہ لوگوں کا یہ ووٹ ہے, فارم 45 سے 47 میں اس کو رد بدل نہیں کیا جائے گا. جمہوری رستہ یہی ہوتا ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. جمہوری رستہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جس کو ووٹ کریں, جس کو سپورٹ کریں, وہی اقتدار میں آئے, نہ کہ پہلے سے فیصلے ہو جائیں کہ کس کو اقتدار میں لانا ہے. یہ تو خیر خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ تھا جو کہ جمہوری رستے کی بات کر رہے تھے, اور بڑی اچھی بات ہے, جمہوری رستہ ہونا چاہیے. اب جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, انہوں نے جو ان کے کل کے مطالبات تھے میں وہ دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے رستے میں اگر موبائل انٹرنیٹ بند کیے گئے تو ہم جہاں ٹاور آئیں گے ہم ان کو تباہ کر دیں گے. یہ بھی ایک خیر بہت ہی جارحانہ عمل ہے. اس طرح کی حرکتیں تو نہیں ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے آپ کی املاک ہیں, آپ کی ریاست ہے, اور ریاست کے ہر شہری پہ فرض ہے کہ وہاں کے قانونی جو ہے معاملات ہیں اس کا احترام کیا جائے. احتجاج آپ کر سکتے ہیں لیکن پرامن احتجاج ہر جگہ ضرور ہونا چاہیے. یہ تو خیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ معاملات خاصے سنگین ہو گئے ہیں. تقریباً 2 لوگ جو وہاں پہ رائٹس ہوئے ہیں اس میں شہید بھی ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب نے بھی اس پہ خاصی تنقید کی ہے. ان کا بھی ایک ٹویٹ میرے سامنے, انہوں نے کہا کہ غلط وقت پر غلط فیصلہ اختلاف رائے کو سنبھالنے میں ماضی کی غلطیوں کا اعادہ ایسے وقت میں جب بھارت خطے میں پسپائی کا شکار ہے, پاکستان اور مقبوضہ کشمیر سے متعلق اپنی ناکام اور غلط پالیسیوں کے باعث سفارتی طور پر تنہائی کا سامنا کر رہا ہے. پاکستان کے سرکاری حلقے آزاد کشمیر جیسے حساس علاقے میں ایک نیا بحران کھڑا کریں. اس غیر دانشمندانہ اور قلیل النظر پابندی کے نفاذ کے ساتھ سیاسی اختلاف رکھنے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قوانین تک استعمال کیے جا رہے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب بھی اس پہ بول پڑے, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لوگوں کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, اور تشدد کے ذریعے کسی بھی تحریک کو, کسی بھی رستے کو, لوگوں کی آواز کو یا لوگوں کے پیغام کو روکنا نہیں چاہیے. انڈائریکٹلی وہ پیغام انہوں نے دیا طاقتور با اثر حلقوں کو کہ اس طرح کی اگر حرکتیں ہوں گی تو انڈیا کو ذرا سی بات کو ہوا دینے کا موقع مل جائے گا. وہ آگے آلریڈی تیار بیٹھا ہے. اور گلگت بلتستان کے الیکشنز کا بھی ہم ذکر کریں گے. کل 7 جون ہے, گلگت بلتستان میں الیکشنز ہیں, اور IBBC کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی. انہوں نے کہا لکی ایرانی سرکس لگ چکا ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پہ انتخابات ہوتے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور پھر آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. 80% یہاں کا لٹریسی ریٹ ہے, کئی جگہوں پہ 100% ہے. کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی بی کو میں لاہور بنا دوں گا, دوسرا آ کے کہتا ہے جی میں کراچی بناؤں گا. کراچی کے نام سے تو لوگ کانوں کا ہاتھ لگا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے بھائی جی بی کو آپ کراچی نہ بنائیں, جو کراچی کی حالت زار ہے. میئر صاحب کل کراچی کے مرتضیٰ وہاب کل جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی بنائیں گے, غریب پرور شہر ہے. تو وہاں کے لوگ توبہ کرتے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے وسائل ہیں, ہم سادی خوراک کھاتے ہیں, آرگینک کھاتے ہیں. وہاں پہ انفراسٹرکچر ظاہری بات ہے, ہاسپٹلس چاہیے, لوگوں کو روڈز چاہیے, لیکن پھر بھی وہاں کے لوگ محنتی ہیں, جفا کش ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور وہ آپ کے کراچی یا لاہور کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ آ کے لاہور بنا دیں یا پیرس بنا دیں. پیرس سوئٹزرلینڈ تو وہ پہلے بھی ہے یہ جگہیں. اور جس طرح سے وہاں پہ انتخابی دنگل لگایا جا رہا ہے یا سجایا جا رہا ہے, اور جو ممکنہ انتخابی نتائج ہیں اگر اس طرح سے اس میں رد و بدل کی جاتی ہے, ٹیمپرنگ کی جاتی ہے, تو پھر حالات کی سنگینی کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. اور اس کی ایک جھلک ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں 27 جولائی کو ہونے لگے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات اور نقشہ جو کھینچا جا رہا ہے تو وہ خاصا موافق نظر نہیں آتا. سینسیبل طریقے سے, سنجیدگی سے, اور جمہوری رستے جس کی ہم نے بات ابھی کی, خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں, وہی جمہوری رستہ اپنائیں تاکہ معاملات صحیح ڈگر پہ چل سکے, نہ کہ تشدد کے ذریعے آپ کسی کے رستے کو روکیں گے تو پھر معاملات مزید خرابی کی جانب جاتے ہیں. جی بی الیکشنز کا ہی ہم نے ذکر کیا, اور سارا ملبہ گرتا ہے جی کیپٹن صفدر صاحب پہ, کیونکہ وہ تالیاں بجا بجا کے ہیں تو ہمارے بھائی بڑے اچھے, وہ تالیاں بجا بجا کے کہہ رہے تھے کہ روٹی کپڑا اور مکان, اور بلاول کی نقل اتار رہے تھے کہ جی زیادہ بارش آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. تو آج پیپلز پارٹی کے لوگ ان کو پڑھ گئے, انہوں نے کہا جی کیپٹن صفدر صاحب کی کیا اوقات ہے. اور شیلا رضا صاحبہ نے جس طرح کا ٹویٹ کیا, میں وہ یہاں مینشن نہیں کر سکتی, اور اینڈ میں
انہوں نے ان کو تانا دیا کہ جو داماد ہیں گھر داماد کیا ہوتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہوتی ہے۔ شرجیل میمن صاحب بھی آج ان پہ خاصے گرجے برسے، انہوں نے کہا ان کی کوئی سیاسی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، کوئی ان کی سیاسی پوزیشن ہی نہیں ہے، تو سیاسی حیثیت نہیں ہے، ہم ان کو کیوں اس طرح سے ڈسکس کریں۔ اور انہوں نے کہا گلگت میں وہ کسی اور کو نہیں بھیج سکے، تو سب سے لاسٹ اینڈ لیسٹ کیپٹن صفدر صاحب تھے، تو انہوں نے انہی کو بھیج دیا۔ خیر انہوں نے بھی بڑی کیمپین کرنے کی کوشش کی ہے اور عوامی انداز میں کی ہے، تو دیکھتے ہیں لوگوں کو وہ کیمپین پسند آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو یہ جو ساری صورتحال تھی کہ جی بی کے الیکشنز کیا جو لکی ایرانی سرکس ہے، کیونکہ ان سیاستدانوں نے اپنے بیانات سے واقعی اس کو لکی ایرانی سرکس بنا دیا، تو وہاں کے لوگ ہنستے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بھی شاید انجوائے کر رہے ہیں کہ 4 سال بعد یہاں پہ 5 سال بعد اس طرح کا میلہ لگتا ہے اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ آصفہ بھٹو جیسے دیدار کو دیدر بول رہی تھیں، تو لوگوں نے ان کی کریکشن کی، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈران ہیں، یہ ہم پہ مسلط ہوں گے، ہم ان کو ووٹ دیں گے جنہیں اپنی اردو نہیں آتی، انہیں اپنی مقامی زبان نہیں آتی، تو وہ کیا آ کے لوگوں کو گائیڈ کریں گے یا ان کی اصلاح کریں گے یا ان کے حق کے لیے جدوجہد کریں گے، جو کہ برٹش اینڈ آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں باہر سے اور ان کو اپنی زبان پہ عبور حاصل نہیں ہے، تو عام بندے کے ساتھ، عام پاکستانیوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے۔ خیر یہ تو ایک جھلک تھی آزاد کشمیر کے الیکشن، جو وہاں کے حالات ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، واقعی حالات خطرناک ہو چکے ہیں۔ حکومت کو اس تمام ایشوز کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا۔ گلگت بلتستان کے الیکشنز کیا نقشہ پیش کریں گے کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی کو وہاں کا اقتدار ملے گا یا نون لیگ کو ملے گا، اور آئی پی پی بھی، جی آپ یاد رکھیے گا، میدان میں استحکام میں پاکستان پارٹی جو کہ علیم خان کی اور کہا جا رہا ہے ان کو بھی جی بی کا حصہ دینے کی تیاری ہو چکی ہے۔ خیر یہ تو وہاں کا سینیریو جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر آج میری نظر سے گزری۔ گلوکار فلک شیر ہیں، سارہ خان ہیں، ٹی وی ایکٹریس ہیں اور وہ بڑی اچھی منجھی ہوئی اداکارہ ہیں، ان کے ہسبینڈ نے ایک ٹویٹ کیا، مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا 2 بیٹیوں کے باپ ہونے کے ناطے میڈم سی ایم سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ عوامی مقامات، بازاروں اور گلیوں میں مختصر لباس پہننے والوں کے لیے کوئی قانون بنایا جائے، اور ورنہ تو ہم ثقافتی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ گلوکار فلک شیر نے یہ ٹویٹ کیا، بڑی اچھی بات ہے، ظاہری بات ہے پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کے بعد لوگ ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئے، ان کے خلاف خاصا مواد، ان کی اہلیہ کو لے کر کے سارہ خان کی پرانی کچھ تصاویر لگا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے لباس میں کھڑی ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر انہوں نے اچھی بات کی ہے تو آپ اس کو ضرور اپریشیٹ کریں، اور دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی تک ان کا یہ ٹویٹ پہنچا ہے اور وہ کیا اس حوالے سے لایا عمل اختیار کرتی ہے۔ انٹرسٹنگ چیز تھی، تو میں نے کہا ضرور آپ سے شیئر کروں، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی کی نارمز اس وقت تقریباً ایک طرح سے آپ کہہ لیں تباہ ہو چکی ہیں، ڈریسنگ سینس ختم ہو گئی، اور جس طرح کے لباس آپ پبلک پلیسز پہ باہر جائیں اور دیکھیں لوگ نکلتے ہیں اور آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ ہم سنتے ہیں۔ تو خیر اس طرح کی چیزوں کی تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور اسلامی ملک ہے، اسلامک ویلیوز کو ہم ضرور اس کو اپنایا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کل آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول 4 روپے لیٹر تقریباً سستا کیا، حکومت نے بڑی خوشخبری سنائی کہ جی 4 روپے لیٹر سستا کیا، لیکن باریک واردات تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، لوگ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ 4 روپے لیٹر سستا ہو گیا، پرسوں پچھلے ہفتے بھی 4 روپے سستا کر دیا، تو شاید حکومت آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے۔ 4 روپے لیٹر سستا ہوا، لیوی جو ہے 91 سے بڑھا کر 116 کر دی گئی، تقریباً اس میں 25 روپے اس لیوی میں، پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا گیا، تو یہ ایک باریک واردات ہے، ورنہ پیٹرول آپ کا 27 روپے سستا ہو سکتا تھا۔ یہ ہمارے پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا، تو یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر 4 روپے سستا کیا تو لیوی آپ تقریباً 91 سے بڑھا کر 116 کر رہے ہیں، جو آپ اس پہ ٹیکس لے رہے ہیں پیٹرولیم کی مصنوعات پہ، تو پھر کیا سستا آپ نے کیا، اور آپ 25 روپے کا اس پہ ڈائریکٹلی اضافہ کیا تو 27 تو کم ہو سکتا تھا، لیکن حکومت کی لگتا ہے نیت ایسی نہیں ہے، کوئی منشا ایسی نہیں ہے۔ پہلے بھی کہا جا رہا پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1500 ارب جو ہے اکٹھے کر لیے گئے، حالانکہ ٹارگٹ ان کا تقریباً 1500 ارب تھا اور اس کو 1700 ارب سے زائد تقریباً یہ جو خبر تھی وہ اکٹھا کر لیا گیا۔ تو کوئی ریلیف پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے، اور بجٹ بھی آنے والا ہے، اس میں بھی کوئی اتنی خوشخبری نہیں ہے، ٹیکسز پہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، سیلز ٹیکس ہے، عام دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے، لیکن بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں، بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے جو لوگ ہیں، ان پہ کسی قسم کا ٹیکس تو لگائیں گے، لیکن وہ ٹیکس ایگزمپشن مل جاتی ہے، اس ٹیکس چھوٹ سے، ٹیکس دائرے سے وہ باہر نکل آتے ہیں، اور سارا ملبہ پاکستان کے غریب عوام پہ گرتا ہے۔ تو پاکستان
پاکستان کے عوام کو بھی چاہیے کہ واقعی میں حکومت سے مطالبہ کریں، ضرور مطالبہ کریں کہ ان پیٹرولیم پرائسز کو کم ہونا چاہیے. جیسے کہ آج جماعت اسلامی میں سن رہی تھی حافظ صاحب کو، نعیم الرحمان صاحب کو، انہوں نے کہا ہے کہ جی پیٹرولیم پرائسز میں کمی ہونی چاہیے ورنہ ہم ایکشن کی کال دیں گے، احتجاج کریں گے. ہم امید کرتے ہیں بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں، ضرور آپ احتجاج کی کال دیں، صرف باتیں نہ کریں، پریکٹیکلی میدان میں آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ واقعی پاکستان کے عوام اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری کا طوفان ہے، لاقانونیت کا طوفان ہے جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ ریلیف دینا ہے تو پیٹرولیم پرائسز سے ہی اگر آپ دے سکتے ہیں تو میرے خیال سے کچھ عام آدمی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. یہ تو تھی خیر آج کی کچھ اہم خبریں، کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آپ کے ضرور فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور اس وقت پھر آپ سے ایک بار پھر اجازت چاہتے ہیں. آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے گا. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.